अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जनाब हेल्प योर नेशन के फाउंडर की हैसियत से आसिम मोहम्मद कुरैशी आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। कुछ साथी आ जाएं तो मैं इंशाअल्लाह कुछ बात शुरू करता हूँ। अभी नौजवान साथी और पाकिस्तान से बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें पूछते रहते हैं। मैंने कहा सोचा फ़र्दन सबको बताने से बेहतर अच्छा है कि एक साथ ही जो है ना सबको कुछ गाइड कर दिया जाए। इंशाअल्लाह वो सब के लिए जो है यूज़फुल हो जाएगा। जी सर, आप अपना मुझे वो सेंड करें। जी मैंने आपको लिंक सेंड कर दिया है, इस लिंक पे चले जाइए, इसको लाइक कीजिए तो आपको जो है ना इंशाल्लाह सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा जी, गुजारिश ये है कि चूँकि हेल्प योर नेशन का अगर आप तर्जुमा करेंगे तो आसान और बामुहावरा तर्जुमा यही है कि जी अपने कौम की जो है वो उसके साथ ताउन कीजिए, उसके साथ मदद कीजिए। और ताउन और मदद जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो फाइनेंशियली हो, पैसों से हो और सपोर्ट हो फाइनेंशियली जो है ना। तो हमारा मकसद ये है हेल्प योर नेशन का कि हेल्प योर नेशन इवन विद हेल्प योर नेशन विद एनी एक्सपेक्ट्स और बाय एनी एक्सपेक्ट्स भी हो सकता है कि आप उनको गाइड कर दें। या चूँकि हमारा हेल्प योर नेशन का काम में बुनियादी काम जो है वो हम डेजर्टेड एरियाज़ और ऐसे एरियाज़ जहाँ के ऊपर जो है पानी की किल्लत है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने पानी को फराहम करना है। और लोगों की डोनेशंस की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम पाकिस्तान के तकरीबन मुख्तलिफ़ शहरों में ख़ुसूसन सिंध में हम तकरीबन 62 से ऊपर जो है वो हैंड पम्प लगा चुके हैं। और इसके अलावा और दीगर हम काम कर चुके हैं। जो हमारा मेन काम है वो यही है हेल्प योर नेशन के हवाले से। और इसी नीयत से है यहाँ तुर्की का सफ़र हुआ मेरा राइट नाउ। टुडेज आई एम इन इस्तांबुल ऑन विज़िट। और यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मैंने इस हेल्प योर नेशन के तवज्जुह से जो है ना आप हज़रात के सामने पेश की हैं। अभी लाइव आने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो मैसेंजर्स के ऊपर सवालात करते हैं, ख़ुसूसन नौजवान हमारे साथी सिंध से, पंजाब से और अल्लाह भला करे आपका खैबर पख्तूनख्वा से। ये 3 से ज़्यादा बलूचिस्तान से काफ़ी कम आप मुझे नज़र आए हैं और उन्होंने सवालात नहीं किए हैं। तो हर कोई तुर्की आना चाहता है जी, समझ लीजिए तुर्की। और हर कोई तुर्की क्यों आना चाहता है ये भी समझ लीजिए। पहली बात तो ये है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, घूमना फिरना चाहते हैं, उनको घूमना फिरना चाहिए। अल्लाह ने उनको अगर फरावानी दी है तो ज़रूर जो है मुल्क और मुल्क के बाहर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए। सफ़र वसीला ज़फ़र होता है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलता है, बहुत चीज़ों को आप रियलाइज़ करते हैं। स्पेशली व्हेन यू लीव योर कंट्री यू रियलाइज़ दैट पाकिस्तान इज़ द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो ये आपको एहसास होता है। अपने मुल्क में शायद हम अपने मुल्क की कदर नहीं कर पाते, हम उसको ख़राब कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, गड्ढे खोद देते हैं और उसको भरते नहीं हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक दूसरे की टांगें खींचते हैं। लेकिन जब आप परदेश में आते हैं स्पेशली अलग देखिए जब आप घूमने आएंगे तो घूमने आने का तो सीधा सीधा ये है कि आप घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे पिएंगे चले जाएंगे। लेकिन जब आप ऐसे विजिटर के तौर पर आते हैं, कुछ अर्सा यहाँ ठहरते हैं और इंडिविजुअल हैसियत में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यू हैव टू सफ़र लॉट। तो उसके अंदर आपको जो है ना रहना खाना पीना होटलिंग सबसे बड़ा मसला ज़बान का आता है। तो अभी सेशन से मैं बहुत सारी चीज़ें ये पहले मैं बयान कर चुका हूँ, इसलिए मैं अभी मज़ीद इसको बयान नहीं करूँगा, किसी और मौके पर इंशाल्लाह। ये सेशन करने का मकसद सिर्फ ये गाइड करना है कि हमारे जवान नौजवान साथी जो तुर्की आना चाहते हैं और तुर्की आने का मकसद एक बुनियादी ये होता है कि यहाँ से जो है ना वो किसी तरह यूरोप में घुसा जाए और शेंगन कंट्रीज़ के अंदर जो है ना घुसा जाए। और हर उम्र का आदमी जो है ना यहाँ इस चीज़ के लिए आने के लिए तैयार है। और तुर्की यहाँ आने के लिए वो ईरान का रास्ता और बलूचिस्तान, पहले बलूचिस्तान पहुँचते हैं, बलूचिस्तान से ईरान पहुँचते हैं और ईरान से फिर वो गधे घोड़े खच्चरों और कश्तियों में बैठ के जो है ना वो तुर्की में दाखिल होते हैं। और इस काम के लिए 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए खर्च करते हैं। 2-2.5 लाख रुपए खर्च करने के बाद सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जो हैं अपनी जान को जो है ना बहुत ज़्यादा ख़तरे में डालते हैं। आप अपने माँ बाप को जो है ना वो
ایک اذیت کے اندر اور اپنی فیملی کو اذیت کے اندر ڈال کے آتے ہیں کہ یہ بچہ 15 دن میں، 20 دن میں، 27 دن میں ترکی پہنچے گا، اس کے ساتھ راستے میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، ہم اس چیز کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں بر صغیر میں، پاکستان میں اسپیشلی، اور مائیں تو اور باپ جو ہے وہ رسپانسبل ہوتے ہیں پوری دنیا میں۔ ہماری مائیں بہت حساس ہوتی ہیں، بچہ اگر 2 گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے نا تو ان کے بلڈ پریشر جو ہے نا ہائی ہو جاتے ہیں، ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ اور 27 دن کے لیے ایسے راستوں سے آنا جہاں جنگل، پہاڑ، دریا، سمندر اور طرح طرح کے حالات ہوں، اور پھر نیٹ ورک نہ ہو اور موبائل نہ ہو، تو ماں باپ کے اوپر کیا گزرتی ہوگی کہ میرا بچہ جو ہے نا وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، کن حالات میں ہے، کیا خدا نخواستہ اس کو کسی پولیس نے یا غلط لوگوں نے تو نہیں پکڑ لیا۔ تو ایک تو ہم اپنے ماں باپ کو یہ تکلیف دے کر آتے ہیں، تو خدا را ایسا بیوقوفی والا کام نہ کیجیے۔ 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کر کے اپنے آپ کو اذیت میں ڈال کے اور اپنے ماں باپ کو تکلیف میں ڈال کے یہاں آنا کوئی عقل مندی کا، سمجھداری کا سودا نہیں ہے۔ اور جلد بازی نہ کریں کسی کام کے اندر۔ جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، 2.5-3 لاکھ روپے جب آپ خرچ کر کے آ رہے ہیں، قرض لے کے آ رہے ہیں، چوری چکاری کر کے، اللہ معاف فرمائے، یا اور دیگر ذرائع سے پیسہ ارینج کر کے آ رہے ہیں، تو تھوڑی سی محنت کیجیے۔ 3-3.5 لاکھ روپے کا بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ بنائیے۔ 1 سال کا ٹارگٹ کیجیے، 6 مہینے کا ٹارگٹ کیجیے۔ اپنا بینک اکاؤنٹ پہلی فرصت میں کھولیں، اس کے اندر ٹرانزیکشن شروع کریں۔ اگر آپ دیانت دار ہیں، امانت دار ہیں، آپ پہ لوگ بھروسہ کرتے ہیں، آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، لوگوں کو کہیں کہ یار میرے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو، نکلوا لیا کرو، میں آپ کو جو ہے نا چیک بک سائن کر کے دے دیتا ہوں۔ آپ جو ہے نا اپنے اکاؤنٹ کو مینٹین کریں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 50-60-70 ہزار کا پیسہ آنا جانا کریڈٹ اور جو ہے نا وہ ڈیبٹ ہو رہا ہو۔ تو آپ کو آفیشیلی 6 مہینے کا بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے، اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ تیسری اہم چیز آپ کے پاس سب سے پہلے پاسپورٹ ہونا چاہیے۔ چوتھی اہم چیز جو ہے نا آپ کا ایک FRC ہوتا ہے، فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ غالباً کہلاتا ہے یہ نادرا سے 100 روپے میں، 1000 روپے میں، 100 روپے میں بچ جاتا ہے، غالباً 100 اس کی فیس ہے، لیکن چونکہ کرپشن ہے اور آپ جلد بازی میں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو 1000 روپے لگ جاتے ہیں اس کے اندر۔ تو یہ کچھ بنیادی جو ہے نا چیزیں ہیں، میں دوبارہ ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ترکی کے پراپر ایمبیسی یا کسی ٹور ایجنٹ کے تھرو ویزا، وزٹ ویزا، ٹورسٹ ویزا حاصل کرنے کا طریقہ شارٹ کٹ کے 2.5-3 لاکھ روپے ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ کسی ٹور ایجنٹ، کسی ٹور آپریٹر کے ساتھ رابطہ کیجئے۔ 1.5 لاکھ روپے میں آپ کا 7 سے 10 دن کا پیکج بن جائے گا، جس میں آپ کا ٹکٹ شامل ہوگا، جس کے اندر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایاز بھائی، جس کے اندر لیکن صرف آپ نے کیا کرنا ہوگا، اور یہ بہت انفارمیٹیو جو ہے میں نالج دے رہا ہوں، وہ مطلب اتنی زیادہ وہ نہیں، اہم نہیں ہے، لوگ اصل میں یہی سوالات بار بار کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے سیشن کر لیا یہ۔ اور میری گزارش یہ ہوگی کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اور اس کو یہ مفید معلومات لگیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے اور لوگوں کو ٹیگ کرے تاکہ ان کو ترکی آنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ ہو سکے۔ میں نہ کوئی ٹور آپریٹر ہوں، نہ کوئی ایجنٹ ہوں، نہ میں نے آپ سے کوئی کمیشن لینا ہے۔ جسٹ آئی وانٹ ٹو گائیڈ یو، اف یو وانٹ ٹو کم ان ترکی، تو میں آپ کو صرف جو ہے نا وہ گائیڈ اور رہنمائی جو ہے نا جو میری نالج ہے وہ دے سکتا ہوں، اور مزید نالج آپ باہر سے لے سکتے ہیں۔ تو دوبارہ سن لیجئے، پاسپورٹ آپ کا ریڈی ہونا چاہیے، کم سے کم 1 سال کی ایکسپائری، اس کی ویلیڈیٹی باقی ہو، پہلی ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت آپ کی جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور آپ کے پاس 6 مہینے کا بینک اسٹیٹمنٹ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا جو ہے منی پاسپورٹ، اور 6 مہینے کا اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ، اور پھر اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ، اور پھر 6 مہینے کا اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ آپ کے بینک سے آپ کو ملتا ہے۔ یہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں۔ چوتھی اہم چیز ہے نادرا کا FRC فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہاں جانا ہوگا، تصویریں کھنچوانی ہوگی، اور آپ کا فیملی ایک ٹری بنے گا کہ بھئی یہ عاصم صاحب ہیں، یہ ان کی اہلیاں ہیں، یہ ان کے 2 3 4 5 بچے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس ہونا بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ انڈیویجول حیثیت میں سمجھتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھا ہے، آپ کی جاب اچھی ہے، تو آپ کو اپنی کاروبار اور جاب کا جو ہے نا وہ سرٹیفکیٹ لگانا ہوگا۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سیلری سلپ لگانی ہوگی، اور سیلری اگر 50,000 سے زیادہ آپ شو کر سکتے ہیں تو وہ بہت مناسب ہے۔
یعنی اگر آپ کا بزنس یا آپ کی جاب 70-75 ہزار سے لے کے 1 لاکھ روپے کے درمیان تک ہے تو آپ ایزیلی یو کین گیٹ ٹرکش ٹورسٹ اور وزٹ ویزا. نہیں ہو سکتا یہ ساری چیزیں، شارٹ کٹ نہیں ماریں، اکاؤنٹ کھولیے، اکاؤنٹ کو جو ہے نا کسی بھی طرح مینٹین کیجیے، امی ابو سے پیسے لے کے اس پہ ڈلوائیے، دوستوں سے پیسے لے کے ڈلوائیے، ان کو ان کی امانت وقت پہ واپس کیجیے، 6 مہینے کی صرف یہ محنت کیجیے، ٹور آپریٹر 1,00,000-1,50,000 روپے جمع کیجیے اور ٹور آپریٹر کے پاس جا کے اپنا وزٹ ویزا حاصل کر لیجیے. وزٹ کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ زبان کا ہے. یہاں زبان لوگوں کو نہیں آتی اور انگریزی تک نہیں سمجھتے، ہمارے لوگوں کو انگریزی بھی نہیں آتی، ٹوٹی پوٹی آئے تو بھی کام چل جاتا ہے. اگر آپ یہاں آنا چاہ رہے ہیں، رہنا چاہ رہے ہیں، ٹی آر سی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ٹی آر سی پہ بھی میں بہت کچھ پہلے کہہ چکا ہوں، صرف مختصر بات کر لوں گا کہ ٹی آر سی ایکچوئل 1200 سے 1300-1400 لیرہ کا خرچہ ہے، لیکن یہاں آپ کو چونکہ زبان نہیں آتی، آپ کو رستوں کا نہیں پتہ، آپ کو جگہوں کا نہیں پتہ، معلومات نہیں ہیں، تو یہاں ایجنٹس جو ہیں وہ $250 تک لیتے ہیں، اور جو پاکستانی ایجنٹ ہے جس طرح مرغا کٹ جائے اس طرح وہ کاٹ دیتے ہیں، اور ایوریج 40,000 ہے، کسی سے وہ لاکھ بھی لے لیتے ہیں، کسی سے 50,000 لے لیتے ہیں، اور یہاں میں نے 1,500 بھی لوگوں کو دیتے ہوئے سنا ہے کہ بھائی دیے ہیں. تو یہ سمجھ لیجیے ٹی آر سی کسی بھی طرح 40,000 سے اوپر نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ سہولت سے کام کروانا چاہتے ہیں تو 35 سے 50,000 کے درمیان آپ کسی بھی ایجنٹ کو دے سکتے ہیں، لیکن ایکچوئل جو ہے وہ خرچہ 1,500 لیرہ ہے، اور 1,500 لیرہ بیسیکلی جو ہے نا، بلکہ اس سے بھی کم ہے. 1,500 لیرہ بھی اگر آپ رکھ لیں ایکچوئل، اگر آپ خود کریں گے تو یہ تقریباً 30,000 پاکستانی بنتے ہیں. چلیے جی، صدقے کی نیت سے، سہولت کی نیت سے آپ اگر کسی کو 10-1,000 روپے اوپر دے دیتے ہیں اور وہ آپ کا سارا کام وام کروا دیتا ہے تو وہ اتنا بڑا گھاٹے کا سودا نہیں ہے. اور ٹی آر سی جو ہے وہ عموماً یہاں سے آ کے اپلائی ہوتا ہے، اور آپ وہاں سے بیٹھ کے اس طرح کر سکتے ہیں کہ کسی قابل بھروسہ ساتھی یا ایجنٹ کو آپ اپنی ریکوائرمنٹس جو بھی وہ مانگتا ہے وہ وہاں دے دیں، وہ آپ کی فائل تیار کر لے گا. جیسے ہی آپ ان ہوں گے یہاں پہ، اور اس کے اگلے دن جو ہے نا وہ آپ کی ٹی آر سی فائل کر دے گا. ٹی آر سی فائل کرنے کے بعد آپ کو یعنی ٹیمپریری ریزیڈنس کارڈ یا ٹیمپریری ریزیڈنس پرمٹ، ٹی آر پی اس کو کہا جاتا ہے. اور پھر جو ہے یہ اس کی فائل جمع ہوتی ہے. اس میں مشورہ یہ ہے کہ آپ انقرہ اور استنبول کے علاوہ کسی دوسرے چھوٹے شہر سے کروائیں تو بہت ہی اچھا ہے. نہیں تو آپ جب اگر استنبول سے کرائیں گے تو استنبول بڑا شہر ہے، مین شہر ہے، بہت زیادہ یہاں سے لوگ اپلائی کرتے ہیں، جو آتا ہے 70% سے 80% جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹی آر سی کے چکر میں اور ٹی آر سی اپلائی کرتا ہے. تو یہاں رش زیادہ ہوتا ہے تو ڈیٹس جو ہے نا پھر آپ کو آگے کی ملتی ہیں. ویسے نارمل حالات میں سنا یہ ہے کہ تقریباً ٹی آر سی فائل جمع ہونے کے بعد آپ کو انٹرویو کی ڈیٹ 10-12 دن میں آ جاتی ہے، لیکن مجھے 20 دن کے بعد آئی. میں 10 تاریخ کو انٹر ہوا تھا ترکی میں، تو 20 دن یہ، اور 27ویں دن جو ہے مجھے فائل جمع کرانے کی جو ہے نا انٹرویو کال آئی ہے. وہ آپ کو کال آتی ہے، آپ سارے اپنے ڈاکومنٹس یہاں پہ جمع کرواتے ہیں جو آپ نے ایجنٹ کے تھرو مکمل کیے ہوتے ہیں، اور وہ کرنے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ ٹی آر سی کو فائل کر دیتے ہیں. اگر وہ آپ کو ٹی آر سی دے دیتے ہیں تو اب آپ کو کارڈ ملنے کا پروسیس باقی رہ جاتا ہے. اس کے اندر بھی کم سے کم ایوریج 10 سے 15 دن لگتے ہیں، زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. تو اگر آپ یہ سارا کام سب کچھ یہاں خود کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ 1.5 سے 2 مہینے کا وقت جو ہے نا وہ لے کر آئیں. ہاں ایک بنیادی بات اور اس کے اندر اہم بتا دوں کہ ونس یو فائل دا ٹی آر سی تو یور اسٹیٹس ول ٹرانسفر انٹو لیگل اسٹیٹس. وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کا 15 دن کا ویزا ہے تو ظاہر ہے آپ کو یو ہیو ٹو گو بیک اور لیو ٹرکی ود ان 15 days اور رائٹ آفٹر 15 days. تو 15 دن کے اندر اندر، 12 دن کے اندر اندر، جو بھی آپ کی ویزے کی انہوں نے آپ کو مدت دی ہے اسی کے اندر آپ کو واپس جانا ہوتا ہے، ایئرپورٹ پہنچنا ہوتا ہے، تاکہ آپ کے پاسپورٹ پہ جو ہے نا یعنی ظاہر اگر آپ لیٹ ہو جائیں گے تو وہ اس پہ لکھ دیں گے کہ جی اوور اسٹے اس نے کیا ہے، تو آپ کے پاسپورٹ کے لیے اچھا نہیں ہوگا، آپ کے کسی دوسرے ملک کے ویزے کے لیے اچھا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو ٹائم لے کر آئیں اسی ٹائم کے اوپر جو ہے نا آپ واپس آ جائیں. کوشش کریں ایک دن پہلے، 15 دن کا ویزا ہے، 14 دن کا ویزا ہے، 12 دن کا ویزا ہے، آپ 10 دن لگائیں اور آپ 11ویں دن وہاں سے نکل جائیں، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ ہاں بھائی اس نے اوور اسٹے نہیں کیا، یہ گھومنے آیا تھا، اس نے گھوما پھرا اور چلا گیا. 27 تاریخ کی بظاہر میری واپسی ہے، لیکن ابھی طے نہیں ہے آج بھائی. دوسرا یہ کہ آپ جو ہیں اگر جب فائل کر دیتے ہیں تو پھر آپ کا لیگل اسٹیٹس یہ ہوتا ہے کہ آپ کا 10-12-15 دن کا جو یا ایک ہفتے کا جو ویزا ہے، جب آپ ٹی آر سی فائل کر دیتے ہیں اور آپ کو ایک فائل نمبر مل جاتا ہے
تو پھر آپ یہاں ٹھہر سکتے ہیں، تو آپ کا اسٹیٹس ایلیگل نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کو روکتا ہے، کوئی آپ سے چیکنگ کرتا ہے، تو آپ اس کو واٹس ایپ کے اوپر وہ چیزیں رکھیں، پرنٹ آؤٹ نکال کے رکھیں، ساری چیزوں کا جو بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ کے ٹریولنگ بیگ کے اندر ہونی چاہیے، اور اب چونکہ موبائل کا دور ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس واٹس ایپ کے اندر ہونی چاہیے۔ کوئی آپ کو پولیس روکتی ہے یا کوئی انویسٹیگیشن اتھارٹی روکتی ہے تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ جی میں نے یہ TRC فائل کیا ہوا ہے، یہ اس کی ڈیٹ ہے، تو میں اس لیے یہاں ٹھہرا ہوا ہوں، اگرچہ میری جو ویزے کی مدت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو یہ ہو گیا TRC کا سارا سلسلہ۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ظاہر ہے جو لوگ عموماً آ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو یہاں تھوڑی مہنگی لائف ہے۔ اگر آپ ہوٹلنگ جو ہے نا وہ کریں گے تو آپ کو پاکستانی کم سے کم 3 سے 4 ہزار روپے روز خرچ کرنا پڑے گا کھانا پینا رہنے میں۔ آنے سے پہلے خوب سرچ کیجئے، ترکی کے پیجز کو سرچ کیجئے، اپنے دوستوں کو جو ہے نا سرچ کیجئے، کوشش کیجئے کہ کسی کے ساتھ ٹھہر سکیں، لیکن ٹھہرنا یہ ذہن میں رکھیں آسان نہیں ہوتا کسی کے ساتھ۔ آپ اپنا گھر چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کھانا پینا جو ہے نا آپ کو آپ کے مزاج کا نہیں ملے گا، رہائش آپ کو آپ کے مزاج کی نہیں ملے گی، تو اگر پیسے بچانے ہیں تو آپ کو اپنے مزاج کو جو ہے نا وہ اپنی قبر پہ لادنا ہوگا، پس پشت ڈالنا ہوگا، اور آپ کو بہت کچھ برداشت کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے 3 وقت کی جگہ آپ صرف 1 وقت کا کھانا کھائیں، یا 1 وقت کی جگہ آپ 2 وقت، 3 وقت کی جگہ آپ 2 وقت کا کھانا کھائیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپ ذہن بنا کے آئیے گا۔ آپ کو یہاں کپڑے بھی خود دھونے ہوں گے جو آپ پاکستان میں جو ہے نا اپنی ماؤں کے اوپر اور بہن بیٹیوں کے اوپر اور بیگمات کے اوپر ڈالتے ہیں۔ آپ کو کھانا بھی یہاں خود پکانا پڑے گا، آپ کو صفائی بھی یہاں کرنی پڑے گی، اور ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ یار اب 2 4 5 دن اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھومنے پھرنے والے آدمی نہیں ہیں، میرے طرح کے آدمی ہیں کہ جس سے 12 15 16 دن سے گھومنے پھرنے میں نہیں ضائع کیے، کیونکہ ظاہر ہے اکیلا ہوں تو مجھے نہیں اچھا لگا کہ میں گھوموں پھرتا رہوں، تو میں یہاں پاکستانی ساتھیوں اور کمیونٹی کے ساتھ رہ رہا ہوں، اور یہاں کی لائف کو اور یہاں پردیس میں جو مسائل آتے ہیں ان کو سمجھنے اور فیس کرنے کے لیے میں یہاں چھوٹا موٹا جو ہے نا کبھی مزدوری والا کام کر لیتا ہوں، تو جس سے یہ احساس ہوتا ہے کہ جو یہاں افغانستان سے اسپیشلی لوگ آ رہے ہیں اور پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں وہ کس طرح محنت کرتے ہیں یہاں پہ۔ آپ کو جابس کا یہاں ملنا اتنا آسان نہیں ہے، جاب مل تو جائے گی آسانی سے آپ کو، لیکن جاب کی یہاں ٹائمنگ 12 گھنٹے کے ہیں، پیسے جو ہے نا وہ آپ کے 12 گھنٹے اور محنت کے اعتبار سے مناسب نہیں ہے، بہت تیر مار لیں گے آپ، اور آپ کو بھی اچھی جاب مل جاتی ہے شروع میں تو وہ 500 سے لے کے 700 لیرہ ہفتہ ہو سکتا ہے، اور اگر لیکن وہ اتنا ایزی نہیں ہے ملنا۔ بیسیکلی یہاں بڑی مشکل سے اگر منتھلی جاب ملتی ہے آپ کو تو 1500 سے لے کے 1800 ایوریج لیرہ آپ کو جاب ملتی ہے، بہت تیر مار لی یا نصیب اچھا ہوا آپ کا تو آپ کو 2000 کی مل جائے گی، 2200 کی مل جائے گی، تو وہ آپ کا جو ہے نا ایکسپینس میں ہی نکل آئے گا۔ تو یہ TRC کے حوالے سے باقی ساری چیزیں میں پہلے جو ہے نا ڈسکس کر چکا ہوں، اوور آل میں نے ایک ویو دے دیا ہے، تو اگر مناسب لگی ہے، اچھی لگی ہے ویڈیو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں دوبارہ کنکلوڈ کر دوں گا، کوئی شارٹ کٹ نہیں ماریں، پراپر طریقے سے آئیے، پراپر طریقے سے کوئی بھی کام ہو اپنے ملک میں اپنے ملک سے باہر، وہ آپ کو فیوچر میں فائدہ دے گا۔ آپ اپنے پاسپورٹ کو خراب نہ کیجیے، آپ اپنے ملک، قوم اور اسلام کو بدنام کرنے کا کوئی کام نہ کیجیے، یہاں کے عیاشیوں میں پڑھنے کے بجائے آپ ایسا رویہ اختیار کیجیے ملک میں آ کے، یہاں ترکی میں آ کے، کہ کوئی بھی یہ کہہ سکے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگ مہذب ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں، کمیٹڈ ہوتے ہیں، 2 نمبری نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، کسی کا نقصان نہیں کرتے، لیکن بہت بدقسمتی کہ یہ باتیں جو ہے نا حقیقت سے بہت دور ہیں۔ یہاں ہم نے گندگی مچائی ہوئی ہے، یہاں ہم ایک دوسرے کو کاٹنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یہاں جس کو پتہ چل جائے کہ یار یہ TRC حاصل کرنا چاہ رہا ہے، ہاں میں بنوا دوں گا، 50,000 لگیں گے، 60,000 لگیں گے، 70,000 لگیں گے، اور بس ایک ہی بندے سے نا 10,000 سے لے کے وہ 30 40 ہزار تک اینٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ گھر لینے کی کوشش کریں گے تو بھی آپ کو اسی طرح کے ہمارے پاکستانی ساتھی جو ہے نا ہر طرح کی کمیونٹی کے وہ آپ کو مل جائیں گے، جو چیز آپ کو کمرہ یہاں 500 700 میں مل سکتا ہے وہ آپ کو 1200 میں دینے کی کوشش کریں گے، جو بیڈ آپ کو 200 میں مل سکتا ہے وہ آپ کو 400 500 میں دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ جو ہے نا ہوٹل کے پیسے بچانے کے چکر میں اس کو شروع میں اس کو اڈاپٹ کر لیں گے، اور جب تک آپ کو عقل آئے گی اس وقت تک آپ اپنا کافی نقصان کر چکے ہوں گے، ہیں ہے ناصر بھائی؟ اور آپ کے جانے کا وقت آ چکا ہوگا۔ پھر لوگ یہاں سے جو ہے نا ڈنکی لگانے کے چکر میں ہوتے ہیں، ترکی سے گریس، فرانس، اٹلی وغیرہ نکلنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی حالات واقعات آسان نہیں ہوتے، اور میں بڑا حیران ہوں کہ 8 لاکھ سے لے کے 10 15 لاکھ تک خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے بندوں 8 10 لاکھ اگر
خرچ کرنے کے لیے تیار ہو تو آپ سبزی کی دکان کھول لو پاکستان میں، آپ پھل کی دکان کھول لو پاکستان میں، آپ صرف آلو اور پیاز بیچ لو پاکستان میں، 5 لاکھ 4 لاکھ 2 لاکھ 8 لاکھ ایک ریڑھی کے اوپر صرف 2 من آلو یا 1 من آلو ڈال لیں اور 1 من پیاز ڈال لیں، آپ کچھ نہ کچھ عزت سے اپنے ملک میں کما لیں گے۔ یہاں ذلیل ہونا پڑے گا آپ کو، یہاں لوگوں کے رویے برداشت کرنے پڑیں گے، یہاں ہاتھ پاؤں کالے کرنے پڑیں گے، اور اس کے بعد بھی جو ہے نا مطلب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ 30-40 ہزار روپے یہاں کما رہے ہیں تو 40 ہزار سے 20 ہزار پاکستان کے اپنے ملک میں بہت بہتر ہیں، اور دماغ میں بھوت سوار ہوا ہے اٹلی بھاگنے کا اور گریس اور جو ہے نا یونان جانے کا، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کے اوپر میں فی الحال بات نہیں کروں گا، کسی اور موقع پہ کروں گا۔ تو صرف یہی گائیڈ کرنا تھا کہ پراپر وے میں چلیں اور پراپر طریقے سے چلیں، یہی بہتر ہے۔ اجازت چاہوں گا جی، اور ایاز بھائی کوئی بات کرنی ہو واٹس ایپ پہ آ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، اپنے دوستوں کو جو ہے نا ٹیگ کیجئے، اور جو بھائی بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جن کو ترکی جانے کا شوق ہے، ترکی کی معلومات لینا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔